کے ऊपर इमरान खान की रहाइश गाह। पाकिस्तान में तेल जो है वो आसमान को लग गया है। यहाँ पे लोगों की महंगाई से कमर टूट गई है। पाकिस्तान की आलमी इस वक्त जो साख है उसका बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया है। तमाम डेवलपमेंट्स में पाकिस्तान कहीं नज़र नहीं आता। हमारी फॉरेन पॉलिसी तबाह हो गई है, हमारी मुआशी पॉलिसी तबाह हो गई है। इस हकूमत को फ़िक्र है तो सिर्फ़ एक, किस तरह से इमरान खान को अरेस्ट करना है, किस तरह से उनके घर पे छापे मारने हैं। इस हुकूमत का एक मुख्तसर एजेंडा जिसके ऊपर वो इक़्तिदार में आए हैं वो इमरान खान को गिरफ़्तार करना रह गया है। लेकिन इमरान खान को गिरफ़्तार करना क्यों है? इसलिए कि इमरान खान पाकिस्तान के अवाम की आज़ादी का इस्तारा है। इमरान खान पाकिस्तान के अवाम की आज़ादी की अलामत है। पाकिस्तान के अवाम के इक़्तिदार आला और मुक़्तदर आला होने की गवाही अगर पाकिस्तान में आज कोई एक शख्स है तो वो इमरान खान है। इसलिए उसकी हिरासत ज़रूरी है, इसलिए उसको पकड़ना ज़रूरी है। इसलिए आपने देखा कि एक ऐसी खातून जिसने ज़िंदगी में कभी काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ा, वो एजेंडा देती है हुकूमत को बैठ के। कल के इंटरव्यू में आप देखें, उस खातून ने कहा इमरान खान को गिरफ़्तार करना ज़रूरी है। और पूरी PMLN, पूरी पीपल्स पार्टी और PDM की दीगर जमातें उस खातून ने हाईजैक कर लीं और वो एजेंडा बताती है और उसके ऊपर ये सारे लोग काम करते हैं। मुझे बहुत इंतज़ार है, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि नून लीग में, पीपल्स पार्टी में, बाकी जमातों में वो लोग जो सीजनड पॉलिटिशियन हैं, जो कि मरियम नवाज़ की तरह एक बाहर से आके पार्टियों पे काबज़ नहीं होंगे, एक जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर है, वो अपनी आवाज़ अलहदा रखेंगे। वो मज़म्मत करेंगे जो आज ज़मान पाक में हुआ, जहाँ चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया। इमरान खान की अहलिया, एक खातून यहाँ पर ज़मान पाक में मौजूद थी, उनके साथ सिर्फ उनके ज़ाती मुलाज़म थे। और पुलिस, CIA के जो SP है लियाकत, उसकी सरबराही में जिस तरह से उन्होंने गेट तोड़ा, जिस तरीके से उन्होंने दीवारें फैलांगी और जिस तरीके से उन्होंने लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया, एक एक चीज़ कैमरे के ऊपर रिकॉर्डेड है। जो IG जो आपसे कुछ देर पहले एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था जिसके बारे में तमाम सोशल मीडिया ने पहले ही बता दिया था कि उसका कंटेंट क्या होगा और वो क्या इल्ज़ामात होंगे, वो एग्जैक्टली हुकूमत के तर्जुमान और IG वहाँ पे आए और वही झूठों का पलंदा उन्होंने लोगों के सामने खोला और उन्होंने बात करके चले गए। जो आज ज़मान पाक में हुआ वो लाहौर हाई कोर्ट के जो रिट पिटीशन नंबर 18/442 और रिट पिटीशन नंबर 17/693/2023 में जो ऑर्डर्स कल पास किए गए, उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी थी। हाई कोर्ट के जज के सामने ये तय हुआ था कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान TORs बनेंगे और उन TORs के मुताबिक एक्ट किया जाएगा। इमरान किश्वर, जिनको कल फोकल पर्सन बनाया गया था इस मामले के लिए, उन्होंने किसी से राब्ता नहीं किया और अब कहा जा रहा है कि इमरान किश्वर को भी इस ऑपरेशन में शामिल नहीं किया गया और ना ही उनको बताया गया। आज सुबह एडवोकेट जनरल पंजाब और DIG सिक्योरिटी दोनों को मैंने तफसीली मैसेजेस किए और मैंने कहा कि ये मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आप ऑपरेशन करने जा रहे हैं। मैं आपको वाज़े तौर के ऊपर बता दूं कि आप लाहौर हाई कोर्ट के जज तारिक सलीम शेख साहब के अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी करेंगे अगर आप इस तरह से जाएंगे। दोनों ने मेरे जो मेरा पैगाम था उसको उन्होंने एक्नॉलेज किया और दोनों ने कहा कि जी हम IG साहब को ये पैगाम पहुंचा देंगे। लेकिन उसके बावजूद ये ऑपरेशन हुआ, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। हमने ये देखा कि किस तरह से गेट तोड़ा गया, हमने ये देखा कि किस तरह से जो इमरान खान की अहलिया हैं उनका जो रहायशी हिस्सा है, मुलाजमीन को ज़दकोब किया गया। तमाम जो ख़वातीन थी वहाँ, जहाँ इमरान खान की बहन भी मौजूद थी,
ان کو ہراساں کیا گیا، اور جو انہوں نے کہا پھر عمران خان کی بہن نے کہ ان کی جو پولیس والے جو یہاں پہ افسران آئے تھے ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا. وہ باقاعدہ ایک ایجنڈے کے تحت یہ آپریشن جو ہے وہ لانچ کیا گیا، اور اس کے لیے جو عدالتیں ہیں ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا. کل 2 عدالتوں میں یہ مقدمہ زیر سماعت تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے پاس اور لاہور میں جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کے پاس. جسٹس طارق شیخ صاحب کے پاس یہ کہا گیا کہ جی ہم یہ کوارڈینیٹ کر کے یہاں پہ سرچ وارنٹ ایگزیکیوٹ کریں گے اور ہمیں اجازت دی جائے، اور ہم نے ایگری کیا کہ آپ آئیے اور ہمیں بتائیے اور ہم آپ سے پورا تعاون کریں گے. اس کے بعد اسلام آباد کی کورٹ میں یہ کہا گیا کہ عمران خان اسلام آباد میں پیش نہیں ہو رہے. وہاں پہ ہم نے کہا جی عمران خان کو جب آپ بلائیں گے وہ آئیں گے. عمران خان آج زمان پاک سے عدالت کے کہنے کے اوپر اسلام آباد پہنچے، اور آپ دیکھیے کہ جو شیر جب یہاں سے نکلا تو گیدڑ اس کے گھر کے اوپر حملہ آور ہو گئے. جو ہی عمران خان نے لاہور کی حدود کراس کی اور وہ اسلام آباد میں مڈ وے میں پہنچے، اور وہ کورٹ جا رہے تھے، عدالت کے حکم کے اوپر جا رہے تھے، اور ان گیدڑوں نے، ان بھیڑیوں نے ان کے گھر کے اوپر حملہ کیا. ہم تمام لوگ بھی راستے میں تھے، ہم لوگ جو ہیں وہ راستوں سے واپس آئے ہیں. لاہور میں جب ہم نے دیکھا کہ زمان پاک میں یہ ہو رہا ہے تو ہم واپس پہنچے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد سے ہم نے کوشش کی وہاں پہ جانے کی، لیکن وہ ہو نہیں رہا، وہاں پہ جو ہے وہ بھیجا نہیں جا رہا. یہ ایجنڈا جو کل مریم نواز نے سیٹ کیا تھا سرچ وارنٹ کی صورت میں، آج اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے. ابھی رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ عمران خان جو کہ آل دا وے لاہور سے اسلام آباد پہنچے عدالت کے حکم کے اوپر کہ وہاں پہ کورٹ میں حاضری لگا سکیں، ان کو ابھی تک وہاں پہ حاضری کا موقع نہیں مل رہا. کبھی ان کو ایک پولیس والے جو ہیں وہ آگے روک لیتے ہیں، ہمارے لوگوں کو وہاں پہ روک لیا گیا، ان کے اوپر تشدد کیا گیا، شیلنگ کی گئی. تو میں آج جو مناظر ہیں، آج اسلام آباد سے لے کے لاہور تک پورا پاکستان جو ہے وہ غزہ بنا ہوا ہے، فلسطین بنا ہوا ہے. یہ تمام جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے، اس کی نہ کوئی آئینی جسٹیفیکیشن ہے، قانونی جسٹیفیکیشن ہے، اور یہ عدالتی احکامات کے بالکل خلاف ہے. آج میں نے اپنی جو کیس ہے اس میں توہین عدالت کا کیس جو ہے وہ موو کر دیا ہے، جس میں ہم نے آئی جی پنجاب کو، سی سی پی او لاہور کو، یہ جو ایس پی سی آئی اے ہیں لیاقت، یہ اور ان تمام لوگوں کو ہم نے پارٹی بنایا ہے، اور ہم نے کہا ہے کہ یہ عدالت کے حکم کی کھلی خلاف ورزی کے میں جو ہے وہ آگے گئے ہیں. مسئلہ یہ ہے آئی جی پرسنل ہوا ہے، اور آئی جی اور محسن نقوی کو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ حکومت آئے گی تو ضلع شاہ کے قتل کا حساب ہوگا. یہ دونوں کولڈ بلڈڈ مرڈر میں ملوث ہیں ضلع شاہ کے، اور اس کی اوپر یہ چاہتے یہ ہیں کہ اس قتل سے بچنے کے لیے عمران خان کو اور تحریک انصاف کے لوگوں کو ہر وہ طریقہ آزمائیں کہ جس سے یہ لوگ سیاست سے باہر ہو جائیں. مریم نواز کے یہ اس وقت جو چمچے جو پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، آپ دیکھیں نون لیگ کی طرف سے پریس کانفرنسز کون کرتا ہے؟ وہ لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں جنہوں نے زندگی میں جن کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. ایک شخص جو اسلام آباد سے پریس کانفرنس کرتا ہے، اس کا صرف یہ تعارف ہے کہ اس کا دادا جو تھا وہ ایک ایسے آپریشن میں ملوث تھا جس سے عدلیہ کو ڈیوائیڈ کیا گیا. جو عدلیہ کی بدنامی کا سمبل خاندان ہے، وہ مریم نواز کے لیے جو ہے وہ پریس کانفرنس کرتا ہے، اور پھر دوسری خواتین کرتی ہیں جو مریم اورنگزیب جیسی، اور یہ ساری جو خواتین ہیں جن کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، جن کی اپنے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے جو وہ زندگی میں انہوں نے کوئی الیکشن نہیں لڑا، ان کا کوئی پولیٹیکل ایکسپیرینس نہیں ہے. وہ لوگ جو ہیں وہ صرف آئے ہوئے ہیں کہ وچوں کھائی جا اتوں رولا پائی جا. یعنی آپ دیکھیے کہ توشہ خانے کے اوپر مریم اورنگزیب نے اتنی دیر سے گھڑی لگا رکھا تھا، سب سے بڑی چورنی خود نکلی. مریم نواز نے سب سے بڑا زور لگا رکھا تھا، سب سے بڑی چور وہ نکلی. اس کے انہوں نے انویسٹ کیا، اور اس کے اوپر بہرحال وہ علیحدہ موضوع ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم پوری ڈیٹیل میں دوبارہ بات کریں گے. ہم سخت مذمت کرتے ہیں آج جو کچھ ہوا. پوری اس وقت ملک میں ایک انتشار ہے، ہمارے لوگ کارکنوں کا بہت پریشر ہے کہ فوری طور کے اوپر ملک گیر احتجاج شروع کیا جائے.
ہم نے اپنی جو لیڈرشپ ہے عمران خان صاحب اور ان کے حکم کے منتظر ہیں. جو ہی ہمیں یہ اگر جو ہے وہ اجازت ملتی ہے پوری تحریک انصاف ایک ملک گیر احتجاج کے لیے تیار ہے. اور میں تمام کارکنوں کو بھی کہتا ہوں آپ لوگ اب اس فائنل تحریک کے لیے تیاری پکڑیں اور انشاءاللہ تعالی یہ تحریک اپنے انجام کو پہنچے گی. یہ حکومت گھر جائے گی, انتخابات ہوں گے اور پاکستان کے عوام کو یہ موقع ملے گا کہ وہ اپنی حکومت منتخب کریں. کسی کو بھی یہ نہیں حق دیا جا سکتا کہ پاکستان کے لوگوں کو اس حق سے محروم کریں. انشاءاللہ جمہوریت بچے گی, پاکستان میں عوام کو اقتدار اعلیٰ ملے گا. میں کچھ الفاظ صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں ہو رہا ہے اور پچھلے دنوں سے جو زمان پاک میں ہو رہا تھا وہ واضح طور پہ ریاستی دہشت گردی ہے. ریاستی دہشت گردی ہے اس حکومت نے جو کی ہے اور ریاست کے کئی لوگوں نے. یہ کیا چیز ہے, کیوں کی جا رہی ہے؟ فواد چودھری صاحب نے ایکسپلین کیا, لیکن یہ ایک بڑا پلان ہے. یہ لنڈن پلان ہے. ایک عہدے پہ اگریمنٹ ہوئی, اس کے ساتھ دوسری سائڈ پہ یہ پائن ایپل ڈیڈی اور پائن ایپل مریم کو پاور میں لانے کی سکیم ہے. یہ اسی طرح نہیں ہو رہا, یہ پورا ایک پلان ہے جس کے تحت جو دہشت گردی ہوئی ہے, جو سیج ہوئی ہے زمان پارک کی, اور آج جو ہوا ہے یہ مجھے کوئی بتائے کیا ہم آکیوپائڈ کشمیر میں رہ رہے ہیں؟ یہ کوئی ہم کشمیری ہیں اور جو پولیس آ رہی ہے یہ ہندوستان کی انلیگل فورس ہے؟ کیا یہ کیا طریقہ کیا کر رہی ہے؟ یہ آئی جی سراسر جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے جدھر بھی فاشزم ہوتی ہے, اور پاکستان میں اب جمہوریت ختم ہو گئی ہے, رول آف لا ختم ہو گیا ہے, فریڈم آف سپیچ ختم ہو گئی ہے, یہ فاشزم ہے, فاشسٹ سٹیٹ بن گیا ہے. تو فاشزم میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پولیس آفیسرز اور باقی حکومتی بیوروکریٹس اپنی طرف سے ایویڈنس دکھاتے ہیں, جو فیک ایویڈنس ہوتا ہے وہی آج آئی جی کر رہا تھا. اس آئی جی تو اتنا جھوٹ بولتا ہے, قاتل اور دہشت گرد آئی جی لگایا ہوا ہے پنجاب میں, کہ اس کی بات کوئی مانے گا؟ ویڈیوز سب میں دیکھیں, کیونکہ اب میڈیا بلیک آؤٹ تو کروا رہے ہیں پیمرا, لیکن سوشل میڈیا ابھی ہے اور سب نے دیکھا ہے. گیٹ توڑا ہے گھر کا, کس وجہ سے؟ اندر ایسے گئے ہیں جو گنز لے کے, جو ایمیونیشن لے کے, جس طریقے سے ہیلمٹس پہن کے, جیسے کوئی اینمی کمبیٹنٹ کو گرفتار کرنے جا رہے تھے, جیسے کہ جنگ کر رہے ہیں. تو کیا یہ ریاست اپنے لوگوں کے لیے جنگ کے خلاف جنگ کر رہی ہے؟ یہ کیا ریاست کا مقصد کیا ہے؟ اپنے لوگوں پہ دہشت گردی کرنا. اب یہ ہو گیا ہے پاکستان کا حال, اور اوپر سے معیشت کی تباہی اور ڈار جس نے معیشت تو تباہ کر دی, اب ہماری نیشنل سیکیورٹی تباہ کر رہے ہیں. کہہ رہے جی آئی ایم ایف نے مجھے کہا تھا, ہمیں کہا تھا کہ لانگ رینج میسائلز آپ بند کر دیں. ادھر سے آیا کہ انہوں نے تو کچھ نہیں کہا. کل فارن آفس نے کہا کہ جی نہ کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے, نہ کسی بیرون ملک نے ہم سے نیوکلیئر پہ کوئی بات کی ہو. تو کیا یہ کیا کر رہا ہے ڈار؟ اس نے بات کیوں چھیڑی؟ کیا مقصد تھا؟ کیا نواز شریف اور ڈار ایک جو لنڈن پلان ہے اس کے تحت علیحدہ سے کوئی سمجھوتے کر رہے ہیں ہمارے نیوکلیئر اثاثوں پہ, ہماری جوہری پروگرام پہ؟ کیا چکر ہے آخر؟ ڈار کو خود تو پتہ نہیں لانگ رینج میسائل کیا ہے, تو کہیں سے تو اس کے دماغ میں یہ بات آئی ہوگی, کسی نے تو کی ہوگی. اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. کیا یہ کدھر بیچ رہے ہیں ملک کو؟ کیونکہ اگر فارن آفس بھی کہہ رہے کہ کسی نے نہیں کہا, تو کوئی اندرون کوورٹ ایجنڈا پہ کام کیا جا رہا ہے جس پہ ہمارے جوہری اثاثوں پہ اٹیک ہو رہا ہے, اور ڈائیورٹ کر رہے ہیں ٹینشن دہشت گردی کر کے عمران خان کے خلاف, ان کے گھر کے خلاف, ان کے ورکرز کے خلاف. کیونکہ ایک عمران خان ہے جو قوم کے لیے اور جو حقیقی آزادی کے لیے کھڑا ہے. ان کا کیا جاتا ہے؟ ڈالر بڑھتا جائے گا, ان کی جو دولت ہے باہر وہ بڑھتی جائے گی, ان کو تو فائدہ ہے. ڈار کدھر؟ ڈار کے سارا خاندان, سارا پیسہ باہر ہے, شریفوں کا سارا پیسہ باہر ہے, زرداری کا لوٹ مار کا پیسہ باہر ہے, ان کو تو فائدہ ہو رہا ہے. اور اوپر سے یہ سمجھوتے کر رہے ہیں پتہ نہیں کس قسم کے, اندرون. تو یہ سوال ہم نے پوچھنا ہے, اور ریاست کو ہمیں بتانا پڑے گا کیوں اپنے لوگوں کے خلاف دہشت گردی کر رہی ہے. یہ ریاست کی طاقت قوم ہوتی ہے.
اور اگر وہ قوم کے خلاف کھڑی ہو جائے ریاست، یا قوم ریاست کے خلاف کھڑی ہو جائے، تو ریاست کی کوئی طاقت نہیں ہے. یہ پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں جس طریقے سے یہ دہشت گردی کر رہے ہیں. اور یہ مریم نواز کہہ رہی ہے کہ اپنی پریس کانفرنس میں کل، ہم اگر چاہتے تو ہم اریسٹ کر لیتے. او بی بی، ہم کون ہیں؟ تم ہو کون؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تو جب ہم کا الفاظ آپ نے استعمال کیا ہے، کس لیے کیا ہے؟ کس کے اس پہ آپ بول رہی ہیں؟ کس کے بہاف پہ؟ کیا کہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بہاف پہ؟ ادھر سے کوئی آپ کی ڈیل ہوئی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ہم اگر چاہتے؟ بی بی تم تو کچھ بھی نہیں ہو. تو یہ ہم کا الفاظ جو ہے نا، یہ بھی سوچنے والا ہے. کدھر کیا یہی لنڈن پلان، اسی طرح پلانز بنتی ہیں، ملک ٹوٹتا ہے. یہ پھر ہم اس راستے پہ جا رہے ہیں. اگر ریاست نے اپنی حرکتیں ٹھیک نہ کی اور اپنا یو ٹرن نہ کیا اور ملک کی تباہی روکیں، اگر نہیں روکیں گے تو یہ ملک کی تباہی کر رہے ہیں اور قوم انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ذرا آج کے آپریشن کے حوالے سے کچھ ضروری تفصیلات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آج کا آپریشن ظاہر ہے کہ غیر قانونی بھی تھا، غیر آئینی بھی تھا، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر ہے جس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ کسی قسم کا کوورسو ایکشن جو ہے وہ کسی قسم کے آپریشن میں زمان پارک کے اندر نہیں کیا جا سکتا. اور یہ جو کچھ بھی آج انہوں نے کیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ کسی ایسی بگڑی ہوئی اولاد جو کہ نابالغ سوچ رکھتی ہے، انا پرست ہے اور نفرت میں ڈوبی ہوئی ہے اور بدلہ لینے کی آگ میں اس وقت جل رہی ہے، اس کی شاید تسکین کے لیے اور چند غیر سیاسی ذہن جو ہیں ان کی تسکین کے لیے بظاہر لگتا ہے کہ یہ آپریشن کیا گیا. آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے کرین کے ذریعے گیٹ کو توڑا گیا، گیٹ کو توڑ کے اندر جب یہ گئے تو وہاں پہ جو ملازمین تھے اور جو ورکرز تھے، پہلے تو ملازمین جو باورچی تھا اس پہ تشدد کیا گیا، اس کو گرفتار کیا گیا، پتہ نہیں کیوں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ورکرز کو جس بربریت کے ساتھ اور وحشیانہ تشدد کیا گیا، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ جو لوگ مار رہے ہیں یہ لوگ انسان نہیں ہیں، حیوان ہیں. اور اس کے بعد آپ یہ اندازہ لگائیں کہ آج سوشل میڈیا پہ سارا دن چلتا رہا کہ کس طرح اسلحہ پہلے باہر سے اندر کی طرف لے جایا گیا. یہ سوشل میڈیا پہ تمام ویڈیوز اویلیبل ہیں. یہاں پہ بھی حیدرآباد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، یہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ سارا دن ساتھ تھے اور پورا دن انہوں نے اندر دیکھا تو انہیں کوئی اسلحہ نظر نہیں آیا. اور پھر جب ان رپورٹرز کو سائٹ پہ کیا گیا تو سڈنلی کلیشن کوفیں جو ہیں وہ برآمد ہونا شروع ہو گئیں اور اسلحہ برآمد ہونا شروع ہو گیا. اور اس کے علاوہ کچھ غلیل ایسے لہرائی گئی، اور وہ غلیل ایسی ہے کہ شاید وہ کسی چڑی کو بھی نہیں مار سکتی، لیکن اس کو ایسے لہرا کے دکھا رہے ہیں جیسے کوئی اٹامک اثاثہ جو ہے وہ برآمد ہو گیا. اور ایک بہت بڑا سوالیہ نشان جو آج میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کی جو اس وقت حکام ہیں جنہوں نے یہ آپریشن کسی کی انا کی تسکین کے لیے یا کسی کے حکم پہ کیا، کہ پیٹرول بم دکھا رہے ہیں پلاسٹک کی بوتل میں. پیٹرول بم ہوتا ہے شیشے کی بوتل میں. پہلے جا کے تھوڑا سا اس پہ اسٹڈی کر لیتے اس کو پلانٹ کرنے سے پہلے کہ پلاسٹک کی بوتل کے اندر پیٹرول بم چل سکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا بوتل کا ٹوٹنا ضروری ہوتا ہے پیٹرول باہر نکلنے کے لیے اور اسے آگ لگنے کے لیے. تو پلاسٹک کی بوتل کو تو آپ جتنی بھی اونچائی سے پھینکیں تو وہ ٹوٹتی نہیں ہے. تو پلاسٹک کی بوتل کے اندر پیٹرول ڈال کے اس کو وہاں پہ رکھا ہوا دکھانے کے لیے کہ جی یہ اور تو یہ آئی جی صاحب کی کمپیٹنس جو ہے اس کا اس سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے. اگر وہ پریس کانفرنسز پہ اور سیاسی تقریریں کرنے کی بجائے تھوڑا سا اپنے کام پہ توجہ دیتے، یا جب ان کی ٹریننگ ہو رہی تھی تو اس پہ توجہ دیتے، تو یہ بات ضرور ان کے سامنے آ جاتی. دوسری بات یہ کہ ہماری جماعت ایک پرامن اور انتہائی قانون اور آئین کی بالادستی کو یقینی بنانے کی جدوجہد سے یہ جماعت جو ہے یہ نمایاں ہوئی ہے. اور یہ ہم سے توقع کرنا کہ ہم کسی دہشت گرد کو یا مسلح افراد کو استعمال کریں گے اپنے ہی لوگوں کے خلاف، البتہ ہمارے خلاف یہ ساری چیزیں استعمال ہوتی رہی ہیں. ہمارے اوپر ریاستی دہشت گردی بھی ہوئی، ہمارے اوپر سیدھی فائرنگ بھی کی گئی، ہماری خواتین پہ کی گئی، لیکن ہم نے کبھی قانون اور آئین کے دائرے سے ہم نہ پہلے باہر نکلے اور نہ اب ہم باہر نکلیں گے. اب سوال یہ ہے کہ پورے ملک میں اس وقت بہت غصہ ہے آج کے آپریشن کے اوپر. پوری قوم تھو تھو کر رہی ہے کہ جس طریقے سے یہ آپریشن کیا گیا. فواد چودھری صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ جب ببر شیر اصلی ببر شیر گھر سے باہر نکلا تو گیدڑ اور چوہے جو ہیں وہ اپنے بلوں سے باہر آ گئے اور ایک بزدلانہ حملہ کیا. لیکن اس چیز کو اگر ہم ایک طرف رکھیں تو کارکن ظاہر ہے کہ آج اور عوام ہم سے یہ جاننا چاہیے کہ ہمارا کیا رد عمل ہوگا. ہمارا رد عمل
سب سے پہلے تو یہ کہ ہم پہلے کورٹ کے پیشی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ختم ہو جائے تاکہ عمران خان صاحب سے بھی مشاورت ہو جائے. لیکن ہم جو بھی کریں گے ہم پرامن رہیں گے اور ہم قانون اور آئین کے دائرے سے باہر نہیں نکلیں گے, اور احتجاج ہم پرزور کریں گے اور ملک گیر کریں گے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. پوری قوم اس وقت سراپا احتجاج ہے. ہمیں جگہ جگہ سے فون آ رہے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو اس ملک کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں, کیا ان کے سینے میں دل نہیں ہے, کیا یہ واقعی ان کی جو ذہنی حالت ہے یہ وہی ہے جو تصور کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگوں کو مار پیٹ کے ان پہ تشدد کر کے ان کو ذہنی اور جسمانی تسکین ملتی ہے. تو یہ لوگ تو پھر ذہنی طور پر بیمار ہیں, ان کو تو علاج کی ضرورت ہے. یہ لوگ ملک چلانے کے قابل نہیں ہیں. دوسری طرف جن کو ملک پہ مسلط کیا ہوا ہے وہ اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے کہتا پھر رہا ہے کہ جی IMF کے جو ہے مزائل کے پہ بات کر رہا ہے. میں آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ بات انہوں نے غلط کی ہے. IMF نے ایسا کوئی تقاضا نہیں کیا ہوگا, یہ اپنی ناکامیوں کو چھپانا چاہ رہے ہیں. بہرحال آج کا جو دن تھا وہ ایک اور سیاہ باب تھا پاکستان کی جمہوری تاریخ میں, اور شاید یہ ضروری تھا کہ اس رجیم کا جو اصلی چہرہ ہے وہ اس کلیئرٹی کے ساتھ اور اس صفائی کے ساتھ عوام کے سامنے پیش ہو کہ یہ وہ لوگ ہیں, یہ ان کی ذہنیت ہے, اس طرح کی کہ تشدد کر کے ان کو تسکین ملتی ہے لوگوں پہ, اور یہ اس حد تک جانے کی قابلیت رکھتے ہیں. یہ ملک انشاءاللہ تعالیٰ ایسے نہیں چلے گا, اور ہم کسی بھی طرح سے ان کو نہ الیکشن سے فرار ہونے دیں گے. اور آج جو بربریت ہوئی ہے اور جو توہین عدالت ہوئی ہے, یہ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے یہ سب لوگ. یہ مت بھولیں کہ یہ ایک قائم مقام نگران حکومت ہے جس کا واحد مقصد صرف اور صرف الیکشن کرانا تھا. یہ جو کر رہے ہیں, جو محسن نقوی کر رہا ہے, جو عامر میر کر رہا ہے, جو IG کر رہا ہے, اس کا انہیں جواب دینا پڑے گا. اس وقت کوئی عدالت یہ نہیں مانے گی کہ جی ہمیں فلانے کا فون آیا تھا, ہمیں فلانے کا فون آیا تھا, ہمیں حکم آیا تھا. یہ کوئی عدالت اس وقت نہیں مانے گی. تو آپ ذرا اس چیز کے لیے تیاری بھی پکڑیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں کارکنان سے ہم کچھ ہی دیر میں دوبارہ عرض کریں گے کہ کیا ہمارا رد عمل ہے. اتنی دیر کے لیے سب تیاری پکڑیں. انشاءاللہ تعالیٰ ایک پرزور ملک گیر احتجاج ہوگا لیکن پرامن ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چاہتا ہوں ایک تو یہ آج جو کچھ ہوا, یہ پاکستان کی تاریخ نے شاید اتنا گھنونا ننگا فاشزم پہلے نہیں دیکھا تھا. ہم نے دیکھا جو فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ ہوا, ہم نے دیکھا جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا, آج ہم دیکھ رہے ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس ملک میں وہی میڈیا ہے, اس ملک میں وہی ادارے ہیں. جب ایک حسین نواز کی تصویر لیک ہوئی تھی, ایک تصویر تھی جس میں وہ کرسی پہ براجمان تھے, ان کے سائڈ کے اوپر ٹیشو پیپر کا ڈبہ تھا اور پانی پڑا ہوا تھا, اور وہ بڑی عزت کے ساتھ اس کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. وہ ایک تصویر لیک ہوئی تھی تو اس سے کتنا واویلا مچایا گیا تھا. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا آج کی جو کوئین ہیں مریم صفدر صاحبہ, جب وہ نیب کی پیشی میں یا عدالت احتساب عدالت کی پیشی میں گئی تھیں تو آج جس رینک کے آفیسر لیاقت صاحب نے چادر اور چار دیواری کی دھجیاں اڑائی ہیں, اسی رینک کے ایک آفیسر نے مریم صاحبہ کا قلم نیچے گر گیا تھا, وہ اٹھا کے بھی دیا تھا اور سلوٹ بھی مارا تھا. کوتاہی تھوڑی سی ہماری بھی ہے. جب ہمیں حکومت ملی تو ہم نے ان بھیڑیوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جو یہ دوسرے کرتے ہیں. ہم نے آئین اور قانون کے تحت سلوک کیا جو پاکستان کا آئین اور قانون دکھاتا ہے. آج آپ نے دیکھا کہ اسی پولیس نے, حالانکہ اگر انہوں نے مقصد ان کا وہاں پر جو کیمپ لگے وہ ہٹانے تھے تو گھر کا گیٹ توڑنے کی کیا ضرورت تھی. آپ نے باہر سے کیمپ ہٹا لیے تھے. اگر ورکر پکڑنے تھے تو گھر کے اندر تو کوئی ورکر نہیں تھے. آپ نے پہلے گیٹ توڑا, باہر لاٹھی چارج کیا, جو باہر ورکر تھے ان کو آپ اندر لے کے گئے, پھر ان کو آپ نے اندر لاٹھی چارج کیا, اور آپ کو صرف فوٹیج بنانی تھی گھر کی, پامالی کی, گیٹ توڑنے کی, کیونکہ جیسے کہا ابھی حماد صاحب نے, کسی کو تسکین بخشنی تھی آپ نے, وہ آپ نے بخش لی. مسئلہ وہی, اکثر دوست میرے پہ ہنستے ہیں جب میں بات کرتا ہوں, کیونکہ نئی بات ہے نا, کانسیپٹ نیا ہے, اکثر ہم ہنستے ہیں. مسئلہ مڈل کلاس کا ہے, عمران خان مڈل کلاس سے ہے.
ابھی سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو. جب میں کہتا ہوں اکثر اس بات پہ ہنستے ہیں. مسئلہ مڈل کلاس کا ہے. عمران خان مڈل کلاس میں سے نکل کے وزیر اعظم بنا. یہ ایسا سبق دینا چاہتے ہیں یہ لوگ مڈل کلاس کو کہ دوبارہ ان میں سے کوئی سوچے نہ ایسی حرکت کرنا. عمران خان نے آزادانہ بات کی ہے اس لیے اس کو سزا دی جا رہی ہے. ورنہ دوسری طرف تو میں نے آپ کو بتایا یہی پولیس تھی نا, اپوزیشن میں تھے, یہی پولیس تھی. سب کچھ جو کہا جا رہا ہے آج ہمارے خلاف ہے, وہ چیزیں ساری اس ٹائم نون لیگ کے خلاف کہی جا رہی تھی. تو کیا پینسل گرنے پہ سلوٹ بجتے تھے کہ نہیں؟ کیا ایک تصویر عزت دار طریقے سے لیک ہونے کے بعد واویلا مچتا تھا کہ نہیں؟ اور دوسری طرف ہمارے جیسوں کو ننگا کر کے مارا جاتا ہے. حوالات میں فرمائشی تصویریں بھجوائی جاتی ہیں کھینچ کھینچ کے باہر. مجھے یاد ہے جس نے میری تصویر کھینچی تھی فرمائشی, یہ بھی یاد ہے اوپر سے فون کس کا آیا تھا. اس بیچارے نے معذرت بھی کی تھی جس نے تصویر کھینچی تھی. وہ جو تصویر آپ کو حوالات میں تشدد کے بعد میری بیٹھے ہوئے نظر آ رہی تھی, وہ ایک سرکاری سطح پہ کھچوائی گئی تھی وہ تصویر. مجھے پی ایم ایل این کے 2 بہت بڑے لیڈرز نے یہ کہا ذاتی حیثیت میں کہ آپ پہ تشدد کی ویڈیو ہمیں بھیجی گئی تھی, ہم نے دیکھی تھی اور ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. یہ 2 نون لیگ کے معتبر لیڈرز نے مجھے ذاتی طور پر کہا ہم شرمندہ ہیں کہ ہماری لیڈرشپ نے یہ سب کچھ کروایا اور ہم معافی مانگتے ہیں اس کے اوپر. آج بھی میرا خیال ہے ہم تینوں کو ہی نون لیگ کے ڈیفرنٹ لوگوں نے یہ پیغام بھیجے کہ ہم اپنی لیڈرشپ کے رویے سے شرمندہ ہیں. اب شاید ہمارے گھر والے ہمیں بھی ووٹ نہ دیں. اس کے علاوہ کل فواد چودھری صاحب کی وہاں پٹیشن تھی جس پر اعلیٰ عدالت, اس صوبے کی اعلیٰ ترین عدالت نے بڑا واضح فیصلہ کیا ہوا تھا کہ کوئی ایسا ایکشن عمران خان صاحب کے خلاف نہیں لیا جائے گا کیونکہ وہ عدالت میں پیش ہو رہے ہیں. ان احکامات کے باوجود عدالت کے ان احکامات کی آئی جی صاحب نے دھجیاں اڑائیں. آئی جی صاحب ویسے تو جب فواد چودھری صاحب پکڑے گئے تھے تو میں نے ان کی پہلی دفعہ مہارت لاہور ہائی کورٹ میں تب دیکھی تھی جیسے وہ دن کو رات بناتے ہیں اور رات کو دن بناتے ہیں. میں نے ان کی مہارت دیکھی تھی. وہ ایک کامیاب کینڈیڈیٹ ہے نون لیگ کے سینیٹر بننے کے لیے اور وہ آنے والے ٹائم میں کامیاب کینڈیڈیٹ ہے نواز شریف صاحب کی کیبنٹ کے اندر ایڈوائزر بننے کے لیے. ہم ان کو اسی نظر سے دیکھ رہے ہیں. رانا مقبول صاحب نے جیسے کیا تھا ہم انہیں اسی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور اسی نظر سے دیکھیں گے. رہی بات جو آج لاہور میں ہوئی, یہ نیا نہیں ہوا کچھ. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ سیاسی تاریخ میں یہ نہیں تھا. ہمیں بتایا جاتا تھا کہ سیاستدان کتنا بھی گر جائے وہ دوسرے کی عورت, بچوں اور بزرگوں کا احترام ہر صورت اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے, وہ کبھی بھی اس سے نیچے نہیں جاتا. آج خیر ہم نے یہ دیکھا, لیکن کیا شہباز شریف صاحب نے اپنے مخالفین کو عابد باکسر اور دوسرے کریکٹر سے قتل نہیں کروایا تھا ماروائی عدالت؟ کیا یہاں پر اسی ہائی کورٹ کے اندر اسی شہباز شریف کی کروائی ہوئی ماروائی عدالت جو قتل تھے, جو اس طریقے سے انہوں نے بھیڑیے بن کے لوگوں کو نوچا تھا, اس کی رپورٹس نہیں جمع ہوئی ہوئی پہلے؟ کیا ماڈل ٹاؤن کے اندر یہ لوگ نہیں تھے انوالو؟ آج کا وزیر داخلہ کیا فیصل آباد میں قاتل کے نام سے نہیں جانا جاتا؟ یہ جو ٹارٹر صاحب ہیں, کیا ان کے دادا نے اس ٹائم جوڈیشری کو نہیں خریدا تھا؟ تو ان میں ہے کون سا جس سے آپ اخلاقیات کی توقع کریں؟ رہ کون گیا جس سے آپ اخلاقیات کی توقع کریں؟ جو کچھ آج انہوں نے کیا ہے وہ عمران خان کے ساتھ نہیں کیا. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں پاکستان کی مڈل کلاس غریب ہے, پسی ہوئی ہے. کچھ ہسٹورک باتیں, پروفیسروں والی باتیں نہیں کروں گا. ہم کو 12-14 سال سے غلام رہے ہیں, سوائے رنجیت سنگھ کے باقی کوئی راہ آیا ہی نہیں جس میں یہ ریجن آزاد رہا ہو, اس لیے ہم اس طریقے سے باہر نہیں نکلتے. لیکن یہ یاد رکھیے گا غیرت مند ہم بھی ہیں, اس ریجن کے لوگ بھی ہیں. جب آپ کسی کی تذلیل کریں گے یہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. اب آپ ووٹ ڈلنے دیں, الیکشن آنے دیں. اگر آپ نے کھلی ننگی اس طرح کی دھاندلی کر کے کرنی ہے تو خود ہی اپنے آپ کو نومینیٹ کر لیں. اگر آپ نے الیکشن کروایا تو اگر آپ کے گھر کے اپنے لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ نہ دیے تو میرا نام بدل دیجیے گا, کیونکہ کوئی ذی شعور اور غیرت مند آدمی کسی اس ایسے شخص کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا جو کسی کے گھر کی عورتیں گھر کے اندر ہوں اور اس کا گیٹ توڑ کے وہ اندر جانے کے احکامات دے. اگر آج یہ عمران خان کے گھر کے ساتھ ہوا ہے, کل یہ آپ کے ساتھ ہوگا.
اور مریم بی بی آپ بڑی چہک چہک کے ویڈیوز کر رہی ہیں. میں نے عمران خان کے بہت کلوز کام کیا ہے. یہ جو ہیبت ناک صاحب ہیں عامر میر صاحب, انہوں نے ایک دفعہ بڑی گھٹیا ویڈیو خان صاحب کی ذاتی فیملی کے بارے میں ریلیز کی تھی. اس کے اوپر ہم نے آئینی ایک درخواست دی تھی ایف آئی اے میں. مجھے عامر صاحب کی طرف سے ایک پیغام آیا کہ اس میں انٹروین کریں, کیونکہ ان کے اوپر ایف آئی اے کی کاروائی ہونے جا رہی تھی. میں نے ذاتی حیثیت میں انٹروین کیا تھا. میں نے خان صاحب سے جا کے گزارش کی تھی کہ رہنے دیں, یہ ایک صحافی ہیں, غلطی ہو گئی چھوڑ دیں. انہوں نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا تھا یہ کہنے میں کہ ٹھیک ہے واپس لے لو, ایپلیکیشن نہیں کرنا یہ. سو عمران خان عامر میر صاحب وہ ہے جو آپ کی غلطی کو بھی معاف کرنے والا ہے. میں مریم صاحبہ آپ کو بھی یہ پیغام دیتا ہوں, ہماری حکومت آنی ہے 2/3 میجورٹی سے آنی ہے, لیکن عمران خان ایک خاندانی آدمی ہے, آپ کے گھر کا دروازہ نہیں گرایا جائے گا, یہ آپ سے وعدہ ہے. آپ کی خواتین, بچوں اور بزرگوں کا احترام کیا جائے گا, صرف چوری کا حساب لیا جائے گا. کسی کی ذاتیات کے اوپر تب بھی حملہ نہیں کیا جائے گا جیسے ہم نے پہلے 4 سال میں اپنی 4.5 سال میں اپنی حکومت میں نہیں کیا. جو کلچر آپ آج سیٹ کر رہے ہیں, یہ لگا تو آپ چھوٹے سے دیے سے آگ ہیں, لیکن یہ پورے شہر میں آگ پھیلنے والا کام آپ کر رہے ہیں. آپ ہمارے پورے سیاسی کلچر کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے بعد کسی کی عزت شاید محفوظ نہ رہے جو آپ کر رہے ہیں, آپ کے ہاتھوں سے میں کہہ رہا ہوں. ہم تو ہر صورت پابند ہیں آئین قانون کے, امن کے, ہر اخلاقیات کے, جیسے ہم نے پہلے دکھایا. آخری بات میں کروں گا, میں نے جیسے کہا فواد چودھری صاحب کی پٹیشن وہاں تھی, اس پہ فیصلہ ہو چکا ہے. اب لاہور ہائی کورٹ کا ٹیسٹ ہے, بہت معزز عدالت ہے, ہم سرنگو ہیں. ہمارا لیڈر وہاں جا کر عدالت میں پیش ہونے کے لیے چلا گیا, جانتے بوجھتے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اب اگر اعلیٰ عدالت نے اپنے کیے ہوئے فیصلے کے اوپر یہ جو لیاقت صاحب ہیں, یہ جو یہاں کے سی سی پی او ہیں, یہ جو یہاں کے آئی جی ہیں, ان کے خلاف, اور ظاہری بات ہے جو نگران وزیر اعلیٰ صاحب ہیں جو اپنے کام سے, اپنے مینڈیٹ سے ہٹ کے سارے کام کر رہے ہیں, ان کے خلاف اگر ایکشن نہ لیا تو پھر میرے خیال ادارے جو ہیں وہ عدالتوں کے اوپر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا. پھر شاید کسی پہ ظلم ہو تو وہ بھاگ کے عدالت نہ جائے, کیونکہ اسے پتا ہوگا کہ وہاں سے فیصلہ مل بھی گیا تو کیا فائدہ ہونا ہے. آج فواد چودھری صاحب نے دونوں ذمہ دار لوگوں کو عدالت کے اس فیصلے کی صبح یاد دہانی کرائی. انہوں نے ایکنالج کیا کہ جی ہمیں یاد ہے, کیونکہ وہ موجود تھے, میں بھی وہاں موجود تھا جب ہماری میٹنگ ہوئی ایڈوکیٹ جنرل کے ساتھ, میں بھی وہاں موجود تھا. انہوں نے دونوں ذمہ داران نے, اور وہ ڈیسنٹ لوگ ہیں, ان دونوں نے یہ کہا کہ بالکل یہ فیصلہ ہے اور ہم آگے پیغام دیں گے. ان کے پیغام دینے کے باوجود چادر چار دیواری کو پامال کیا گیا ہے. آپ نے جو ملک کی آج جگ ہسائی کروائی ہے, جو پورے ملک کو, ہمارے پورے معاشرے کی اقدار کی جگ ہسائی کروائی ہے, اس کا اب آپ کو خمیازہ عوام کے غیظ و غضب سے ملے گا. اور میں آپ کو کہتا ہوں آپ الیکشن میں آئیں. میرا تو خیال مریم صاحبہ کی خواہش تو یہی ہے نا کہ کوئی اور نہ آئے, میں اکیلی الیکشن میں ہوں اور بس شام کو جیت جاؤں. اگر تو ایسا الیکشن ہے تو بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ نے واقعی 50% ایمانداری سے بھی الیکشن کروا دیا تو ضمانتیں ضبط پرانی ٹرم ہے, اب کوئی نئی ٹرم آئے گی. ایک سیکنڈ میں پہلے جو ہے ابھی تازہ ترین صورتحال پہ کمنٹ کر لوں. اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ جوڈیشل کمپلیکس میں شیلنگ کی گئی ہے. اس سے جو شبلی فراز صاحب ہیں ان کو لاٹھی چارج کی زد میں آئے ہیں, ان کے سر کے اوپر لاٹھی لگی ہے. مراد سعید صاحب زخمی ہوئے ہیں, اور اب شبلی فراز کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا. سب سے پہلے انہیں لاٹھی چارج کا نشانہ بنایا گیا, پھر انہی کو گرفتار بھی کر لیا گیا. اور عمران خان جو ہے, عمران خان کی جو گاڑی ہے اس کے اوپر لاٹھیاں برسی ہیں, اور پولیس کا ایکشن جو تھا, ایکسیسو فورس کا جس طریقے سے استعمال آج اسلام آباد میں ہوا ہے اسی طرح سے یہاں زمان پاک میں ہوا ہے. تو میں حیران ہوں کہ یہ معاملات کو کدھر لے جانا چاہتے ہیں. یہ ہر دفعہ یہ پاکستان میں لوگوں کی جان کے دشمن ہیں, اور یہ کوئی پرواہ, آج کے لاٹھی جو چارج ہوا ہے زمان پاک میں, اسی سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ذل شاہ کی جو شہادت ہے وہ کیسے ہوئی. آج جس طرح سے یہ لاٹھیاں برسا رہے تھے آپ نے دیکھا, اور جو اسلام آباد میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے اسی سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ قاتل کون ہے اور کیسے یہ وہاں پہ جو ہے وہ لاٹھیاں برسا رہے تھے. تو ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں,
اور ہم انشاءاللہ تعالی اب لاہور میں ہم نے ایکشن کورٹ میں چلے گئے ہیں، اس پہ ایکشن لیں گے، اسلام آباد میں بھی ہم ایکشن لیں گے. اور دوسرا میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ لاہور میں پولیس جو ہے وہ جو کچھ انہیں ملا ہے وہ چوری کر کے لے گئی ہے. انہوں نے ملازموں کے جو پرس ہیں وہ چوری کر لیے ہیں، اس کے بعد انہوں نے ان کی گھڑیاں اتار لی ہیں، موبائل فون لے گئے ہیں، پنکھے جو اٹھا کے لے گئے ہیں، جوس تک نہیں چھوڑا انہوں نے. وہاں سے وہ جوس اور جو یہ پانی کی بوتلیں، بسکٹ اور یہ جو مہمانوں کے لیے جو چھوٹی موٹی چیزیں وہاں پہ لے گئے وہ بھی پولیس اٹھا کے لے گئی ہے. سو ہم ان کے اوپر بڑا بھرپور چوری کا پرچہ بھی کرائیں گے، اور ان بے شرموں کو تو شرم آتی نہیں ہے. دیکھتے ہیں آپ عدالت کیسے کرتے ہیں، ایک ایک کر کے ایک ایک بتائیے گا کہ پولیس کے ساتھ آپ کا ایک معاہدہ ہوا تھا جی، جس میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے، خان صاحب کو سیکورٹی دینے کے حوالے سے اور عدالتوں میں پیشی کے حوالے سے سارا کہا گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پولیس کی جانب سے یہ ایک ٹریپ تھا کہ خان صاحب کو رستے میں پھنسایا جائے، پھر ضمان باد میں حملہ کیا جائے اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ جو اسلام آباد میں جو قافلہ جا رہا ہے اسے روکا جائے اور خان صاحب کو گرفتار کیا جائے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ٹریپ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب کا جو آئی جی ہے اس کے نزدیک جو لاہور ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کی کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ میں جو اس نے معاہدہ جمع کروایا جس کے اوپر اس کے اپنے ڈی آئی جی سیکیورٹی کے سگنیچرز ہیں، جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے آفس میں ہوا، جس کی بنیاد کے اوپر کل ریٹ پٹیشن نمبر، جو میں آپ کو ریٹ پٹیشن نمبر بھی بتانا چاہتا ہوں، ریٹ پٹیشن نمبر 18442 آف 23 جو ہے وہ ڈسپوز آف ہوئی. وہ سمجھتا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور پنجاب حکومت جو ہے وہ اتنی بڑی بدماش ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نہ آئین کی کوئی حیثیت ہے، نہ قانون کی کوئی حیثیت ہے. یہ جو لوگ جو یہاں پہ وزیر لگے ہیں 2-2 ٹکے کے، جو زندگی میں کونسلر کبھی الیکٹ نہیں ہو سکتے، جن کی حیثیت نہیں ہے، کوئی اپنے گھروں میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ سارے وہ کیبنٹ کے منسٹر بن کے بیٹھ گئے ہیں. اور یہ جو آئی جی آ کے یہاں پہ لگ گیا ہے 60 دنوں کے لیے، یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بادشاہت ہے اور یہ عدالتوں کو بھی عزت دینے کو تیار نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ ہم انشور کرائیں گے. یہ بتا دیجیے گا کہ آپ پہلے بھی پریسیڈنٹ سیٹ ہو گئی جب آپ کو اٹھا کے لے کے جا رہے تھے، یہی کورٹ ہے جس نے کہا تھا کہ لا کے پیش کریں. آئی جی بھی اس میں جو ہے وہ اس نے بالکل اس کو اس میں نہیں لائے، نہ جو ہے وہ الہٰباد والے آئی جی لائے. تو پریسیڈنٹ تو پہلے بھی سیٹ ہے، یہ توہین کرتے رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں اب بھی کوئی جیسے پہلے ایکشن ہو آپ بھی ایسی؟ دیکھیں بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے. دیکھیں اگر جج صاحب نے اپنا پہلے آرڈرز جو ہیں وہ دیکھیں یہ تو دیکھو نا، ہم ملیٹنٹ پارٹی نہیں ہیں. ہماری تحریک انصاف کے پاس، ہمارے پاس تو ویپن نہیں ہے، نہ ہی ہم کوئی مسلح جدوجہد میں جا سکتے ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی فوج ہے کہ ہم نے کرنا ہے، نہ ہمارے پاس کوئی وہ دستے ہیں جیسے ملیشیا ہے کہ ہم لوگ تو عوام کے پاس ہی جا کے پروٹیسٹ کر سکتے ہیں اور قانون میں ہم کورٹس کے پاس جا سکتے ہیں. اور یہاں سے ہی شروع ہوا تھا. آگے جو انفارچونیٹ جب آپ پولیٹیکل فورسز کو دیوار سے لگاتے ہیں تب آگے سے جو ہے وہ معاملات خراب ہوتے ہیں. اور لیٹس سی، یہ تو اب عدالت کے اوپر ہے اور جج صاحب کے اوپر ہے. پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کس طرح سے ان کا آرڈر فلاؤٹ کیا گیا. دس از اپ ٹو ہائی کورٹ. عدنان پولیس نے کہا ہے کہ وہاں شر پسند ہم نے گرفتار کیے جن سے تقریباً 16 رائفلیں جو ہے چنکوکیں برآمد کی گئی ہیں. نہیں، یہ ویسے آئی جی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. آئی جی صاحب نے وہاں سے بہت بڑا دہشت گرد کیا ہے. سفیر کو تو اریسٹ کیا ہے انہوں نے، دال بڑی اچھی بناتا وہ دال اچھی بناتا ہے. اور اس کے بعد پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ابھی اس بات کے اوپر آئی جی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اینٹی ٹینک میزائل وہاں پہ برآمد نہیں کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ شاہین اور غوری میزائل بھی نہیں برآمد کر لیے. اس کے اوپر میں پنجاب حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بیسکلی دیکھیں بے شرم لوگ ہیں. یہ جو ساری پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے ان بے شرموں نے، اس سے آپ 2 گھنٹے پہلے کا سارا سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں. ایک ایک لفظ جو سوشل میڈیا ان کا بنا رہا تھا کہ آپ یہ کہیں گے، یہ کہیں گے، یہ کہیں گے، ان بے شرموں نے آ کے ایگزیکٹلی وہی باتیں کی جو پہلے چل رہی تھیں. دل کرے اتوں پڑھ کے کیتیاں. ابھی وہ آئی جی صاحب نے یہ بھی کہا پریس کانفرنس میں کہ ابھی وہ جو وارنٹ ہے سرچ وارنٹ تعمیل نہیں ہو سکی، ابھی ہم وہاں پہ موجود ہیں، ابھی ہم نے اندر جانا ہے. دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں آئی جی صاحب کو پرسوں مجھے امید ہے ہائی کورٹ بلائے گی اور ہائی کورٹ کے سامنے ہی یہ گفتگو ہوگی تو بہتر ہے. موین اور الیکشن اناؤنسمنٹ ہر گلی محلے میں اس طرح کے کیمپ لگے ہوتے ہیں جو ضمانت کے بعد لگے ہوئے تھے. تو ایسی وہاں پہ کون سی مجبوری تھی کہ الیکشن پروسیس شروع ہو گیا ہوا ہے تو وہاں پہ اتنا زیادہ عملہ جا کے پولیس والے کرانے کی ضرورت کیا تھی ان کو؟
देखिए गिराने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पे लाशें चाहते हैं। पंजाब के इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर है, जो एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर में पहले ही मुलव्वस है, वो लाशें चाहता है ताकि इलेक्शन डिले किए जा सकें। इलेक्शन हो चुका है लेकिन इलेक्शन एक्टिविटी की इजाज़त नहीं दी जा रही। अभी जो है मुझे बताया है हमारे इम्तियाज़ शेख साहब ने कि इलेक्शन कमीशन ने भी लाहौर का जलसा जो है उसकी इजाज़त जो है वो नहीं दी। और आप मुझे बताइए, अगर आप पार्टी जलसा नहीं कर सकती, रैली नहीं कर सकती, पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकती, तो वो कैसे इलेक्शन लड़ेगी? और ये सारी बातें राना सनाउल्लाह पहले ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुका है। अब मसला तो यहाँ पे ये है कि हमारे यहाँ जो इदारों का जो कंडक्ट है वो आपके सामने है, आप देख रहे हैं, और पाकिस्तान जो है वो दोबारा एक कॉलोनियल एरा में वापस जा चुका है। इसके लिए एक जद्दोजहद चाहिए होगी, ऐसे वापस हम नहीं आ सकते। जैसे आपने कहा कि वो जूस और पानी की बोतलें भी ले गए, लेकिन अब सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं कि वो शराब की बोतलें भी घर से बरामद कर ली है, लेकिन सोशल मीडिया पे एक तरफ ये भी दिखा रहे हैं कि वो खुद भी रखी जा रही है। इस पर भी आपका कोई स्टांस होगा अदालत पे? देखिए शराब की बोतलें तो उन्होंने मुझे गिरफ्तार करने के 2 दिन बाद ही कह दिया था कि मैंने भी शराब पी हुई थी। मैं इस पर भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने सिर्फ शराब तक रखा है, चर्स और हेरोइन नहीं डाली। वो भी डाल सकते थे, जो मर्जी कर ले। और ये जो इस वक्त ये जो इनके करतूत हैं, इसी की वजह से इदारे नीचे आते हैं। और जब ये लोग सारे बैठ के ये करते हैं, आपकी इजाज़त से, ये एक तस्वीर आई है जिसमें पुलिस वाले वही शराब पी रहे हैं वहीं ज़मान पार्क में खड़े हुए, वर्दी के अंदर। ये वर्दी के अंदर ही वो जो बोतलें बाहर से लेके गए हैं मॉल्ट की। और ये अगर वो इसे शराब कह रहे हैं तो वो पी रहे हैं। अच्छा, और वो तस्वीर भी देखिए आपने, किसने शेयर किया है? वो मरियम नवाज ने शेयर किया है। तो अनफॉर्चुनेटली मरियम नवाज का भी मेरा ख्याल टेस्ट अच्छा नहीं है। चलें। सॉरी, एक तरफ ये कौन शक्ल जा रही है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की दावत दी जा रही है कि सियासी जमातें मिलकर बैठेंगी, तो इस सूरत हाल में ये हाइप किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले गुस्से में होगी तो वो रिएक्ट होता करेगी। तो समझते हैं कि इन तमाम कार्रवाई के बावजूद कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि कोई बेहतरी की तरफ मामला जाए और आप मिल बैठ के कुछ देखिए मुज़ाकरात की कोशिश जो है ये नून लीग में मरियम नवाज का ग्रुप ख़राब कर रहा है। अदरवाइज़ मुज़ाकरात की तरफ पेशरफ्त होनी चाहिए, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। पाकिस्तान में मुज़ाकरात के अलावा, बैठ के बात करने के अलावा चारा नहीं होगा। ये शरपसंद अनासर हैं जो ये कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जैसा मैंने कहा, पूरी उम्मीद ज़ाहिर की है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में भी आप देखेंगे एहतजाज होगा इन हरकतों।